बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही आज जुमे का दिन है। तमाम मुसलमानों को जुमे के दिन बहुत बहुत मुबारक हो और जुमे के दिन जितना हो सकता है सदका खैरात किया करें और उसके साथ जो है दरूद पाक जो है वो कसरत से पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम परेशानियों और मुश्किलों का हल इसी में है। आज मैं एक अच्छी बात पढ़ी थी कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब कहते हैं कि हमेशा अच्छा सोचो, इंसान वो ही करता है जो वो सोचता है। तो लिहाजा जिस तरह हमारे यहाँ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिविटी बहुत कम है, हमें पॉजिटिविटी को ज़्यादा बढ़ाना है और नेगेटिविटी को कम करना है। जितना आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, आपके बारे में भी जो है लोग उसी तरह से ही आपके बारे में अच्छा सोचना शुरू करेंगे। लेकिन अब जब आपका अपना दिमाग ही नेगेटिविटी के साथ जो है वो भरा हुआ होगा, लोगों के बारे में आप अच्छा गुमान नहीं करेंगे, तो लोग भी सेम आपके साथ उसी तरह से ही ट्रीट करेंगे। लिहाजा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ हैं जी अब्दुल मजीद नांडा साहब, जो कि एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जो हमारे रोही के रिपोर्टर हैं जी नादिर मजहर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? नादिर ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। अच्छा जी, क्योंकि मौसम भी आपको पता है कि चेंज हो रहा है, अभी तो मौसम की वैसे समझ नहीं आ रही। सम टाइम ऐसा होता है कि मौसम जो है वो आपका ऐसा लगता है बहुत ठंडा है, लेकिन सम टाइम गर्मी की शिद्दत भी इख्तियार कर जाता है। लिहाजा इस मौसम में वायरल डिजीज़ भी हैं, तो साथ साथ ये भी कि एहतियात करें, बहुत ज़्यादा अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अच्छा, और इसके साथ ही सर से आज हम बात करेंगे, आजकल हम देख रहे हैं जिस तरह मंशियात का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? जाली अद्वियात तैयार हो रही हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। आजकल हमारे नौजवान जो हैं वो मंशियात का इस्तेमाल जो है वो बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। इससे हम लोग डिटेल से बात करेंगे और नादिर से जानेंगे, इनकी भीड़ से रिलेटेड बात होगी, एक्साइज के हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ इस टाइम जो है क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हम लोग माहौलियाती आलूदगी के हवाले से भी बात करेंगे। तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बात करना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सर, सबसे पहले तो हम इस हवाले से जान लेते हैं कि महकमा एक्साइज एंड जो नारकोटिक्स है वो किस तरह काम कर रहा है। देखें जी, ये महकमा हमारा माशाल्लाह रेवेन्यू के लिहाज से बहुत आगे जा रहा है। अभी लास्ट ये 30 सितंबर तक हमारी प्रॉपर्टी टैक्स की लास्ट डेट थी और लास्ट ईयर से हम तकरीबन 7% प्लस हुए हैं और रिकॉर्ड रिकवरी किया। इसी तरह मोटर टैक्सेशन है, मोटर के लिए जो है वो उसका भी हमने रेवेन्यू जो है वो भी टॉप पे हैं। तीसरा जो है ये नार्को टैक्स है। तो नार्को टैक्स के हवाले से मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा आपके तवसत से कि हम या बाकी इदारे सारे जो पहले चीज़ें थी, मतलब हेरोइन है, कोकीन है, चरस है, शराब है, इनके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन अब कौम एक और मूजी मर्ग में फंस चुकी है। अब इस वक्त अब मेडिकल स्टोर पे अब देखें आप खुफिया तौर पे तो वहाँ लाइन लगी होती है, वहाँ किसी का ध्यान नहीं है। अब ऐसी मेडिसिन आ गई हैं कि बच्चों को कहते हैं जी आप ये टैबलेट लेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आप पढ़ सकते हैं। या तो आजकल टेंशन का शिकार हैं मेजॉरिटी बच्चे, बेरोजगारी है, डिप्रेशन है जी। तो उनके लिए उनको बाकायदा होता है, इस तरह वे कंपनी में जाकर बैठते हैं, वो उनको अपने पल्ले से लेके वो खिलाते हैं, पिलाते हैं, वो मेडिसिन देंगे। जब देखेंगे आदि हो गए फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इससे काफ़ी सारी अमवात भी हो चुकी हैं। अब आइस के साथ साथ बहुत सारे केमिकल आ गए हैं, पाउडर में हैं, टैबलेट हैं, इंजेक्शन हैं। तो वो मार्केट अब भर गई है। अब तमाम अब जो है मैं घंटा घर गया हूँ एक मेडिकल स्टोर पे, तो मैंने देखा बड़ी लाइन लगी हुई थी। तो मैंने देखा जो मतलब ऐसे पैसे दे रहे हैं और ऐसे ले रहे हैं। अच्छा। छुप छुपा के सरेआम छुप छुपा के रात को शाम को। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है, उसने कहा हमारी सेल है यही, मेडिसिन तो हमारी इतनी बिकती नहीं है, यही सेल है कि आजकल ये स्टूडेंट हैं या ओल्ड स्टूडेंट हैं वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं सारे। तो वो इतनी ख़तरनाक हैं कि वो अगर अभी रिसेंटली एक डेथ हुई है तो उसने थोड़ी सी डोज उसको ज़्यादा दी है तो वो जवान बच्चा फौत हो गया।
تو وہ اب میری جو ہے گزارش یہ ہے گورنمنٹ سے بھی، اداروں سے بھی، اور کہ اس کے بھی قوانین بنائے جائیں کہ ان چیزوں کے علاوہ، کیونکہ ہمارے پاس یہی ہے ایکٹ میں، اور ان کے لیے کوئی ابھی تک قانون نہیں بنا. اور جو یہ اسٹورز ہیں ان کو چیک کیا جائے، اسٹور پہ سختی کی جائے تھوڑا. اور والدین سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں پہ وہ ان کو پتہ نہیں ہے والدین کو کہ یہ کیا استعمال کر رہے ہیں. ان کو یہی پتہ ہے جو پرانی چیزیں ہیں ان کا وہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ میڈیسن لے رہے ہیں اور یہ کیمیکل طرح استعمال طرح کر کی رہے اب ہیں. طرح دیکھیں نا طرح کی وہ چیزیں آ گئی ہیں. تو اس کے لیے اس وقت جو ہے بہت زیادہ انوالو ہیں، اتنے بچیاں بھی اور بچے بھی، یعنی کہ اسکول لیول تک یہ چلا گیا. وہی نا، ابھی ہم لوگ پچھلے دنوں میں جب ہم نے دیکھا کتنا اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی رہا، ہمارے ہاں جو تعلیمی ادارے ہیں اسپیشلی ان کو نشانہ زیادہ بنایا جا رہا ہے. اچھا کیونکہ بچے ہیں، بچیاں ہیں، اب اس طریقے سے ان کو سینس نہیں ہوتی. لیکن ظاہر سی بات ہے جب آپ اس طرح کی کیبنٹ میں بیٹھیں گے یا اس طرح کے لوگوں سے میل جول رکھیں گے تو آپ کے لیے کتنا آگے جا کے آپ کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. جی ایک بچی مطلب وہ مجھے شک تھا یا بتایا گیا کہ یہ یوز کرتی ہے ڈرگس. اب اس کا یہ چھوٹا سا ایشو، کیونکہ لڑکوں کی نسبت لڑکیاں سینسٹیو ہوتی ہیں، تو اس نے کہا جی میرے والدین جو میرے بھائیوں سے پیار کرتے ہیں، مجھ سے پیار نہیں کرتے، تو میں جو ہے مجھے اگنور کرتے ہیں، تو یہ مجھے یہ ٹینشن ہے، اس ٹینشن سے میں یہ کرتی ہوں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اب یہ ساری ذمہ داری والدین پہ ہوتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کا خیال کریں، سب اولاد کو ایک نظر سے دیکھیں اور ان کی فل ٹائم نگرانی کریں. جی اچھا، سائیکولوجیکل ایشوز کیونکہ ہمارے دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، اور جس طرح کیونکہ ہمارا ایک تو اس ٹائم جو سیاسی اور ملکی صورتحال چل رہی ہے وہ اتنی زیادہ ہمارے اوپر حاوی ہو چکی ہوئی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بس یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ذہنی سکون چاہیے. اچھا، لوگوں نے بھی ذہنی سکون کا حل یہ نکال لیا ہے کہ وہ منشیات کی طرف چلے گئے ہیں، زندگی سے کھیل رہے ہیں. ہاں، اپنی زندگی کے لیے وقتی طور پہ وہ اپنی زندگی سے کھیل رہے ہیں. میں نے بہت سارے اعلیٰ گھرانے کے بچے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے، برباد ہو چکے ہیں، اور باقیوں کو بھی اسی لائن پہ لگا رہے ہیں. تو اس کے لیے ابھی ہماری یہ لمحہ فکریہ ہے، اس کے لیے گورنمنٹ کو بھی اقدامات کرنے چاہیے. ہمارے پاس ہم کام کر رہے ہیں، کافی حد تک کنٹرول ہو گیا ہے. ملتان میں پچھلے کچھ سالوں سے ابھی کافی کنٹرول ہے، لیکن ہمارے لیے پرابلم ہے. ہمارے پاس ابھی جس طرح سندھ اور KPK میں الگ تھانے ہیں، فورس لگ گیا ہے، گاڑیاں لگ گئے ہیں، ساری سہولتیں ہیں، یہاں ہمارے پاس نہیں ہیں. یہ آئی تھنک 2013-14 میں، اس کے بعد 19 میں فنڈ بھی کچھ آیا تھا. ہمارے الگ ایک پلان بن گیا تھا، تھانے اپنا الاؤ بھی ہو گئے تھے. 4-5 تھانے فی الحال پنجاب میں بنا رہے ہیں ایکسائز اینڈ نارکوٹکس کے. اس میں ہمارا ڈائریکٹوریٹ جنرل بھی الگ بن گیا تھا لاہور میں، لیکن پھر ناگزیر وجوہات کی وجہ سے وہ ابھی تک پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکے. تو ہماری یہ ہے گزارش ہے کہ گورنمنٹ سے کہ ہمیں یہ تھانے الگ دیں اور اس کی نفری دیں، گاڑیاں دیں. انشاءاللہ اس کو ہم بالکل ختم کر دیں گے، منشیات لانے سے پاک کر دیں. دوسری بات، تعلیمی اداروں والا جو مسئلہ ہے، تو پہلے کچھ تعلیمی اداروں میں ہم نے جا کے کوئی کارروائی شروع کرنے لگے تو انہوں نے اعتراض کیا، صحیح ہے، اسٹرائک کر دی ہمارے خلاف کہ ہمارے تعلیمی ادارے بدنام ہوتے ہیں، کہ ہم تعلیمی اداروں کے اندر نہ آئیں. تو اس طرح کے اب بھی ہمیں اس کے لیے اسپیشل پرمیشن لینی پڑتی ہے. صحیح. تو اس طرح ابھی ہاسٹل جو ہے، ہاسٹل بھرے پڑے ہیں. ہاں، اچھا، کیونکہ تعداد کے لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، کس کے کون سے چھوٹے چھوٹے علاقوں سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اسی طرح کرائم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور نوجوان ہمارے سے متاثر ہو رہے ہیں. اچھا، اس پہ بات کرتے ہیں تعلیمی اداروں کے حوالے سے بھی. ساتھ ہی جو ہے وہ ناظر سے جانتے ہیں اس طرح محکمہ ایکسائز کا جو جنرل ہولڈ اپ ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے بتائیے. بالکل جی، ایکسائز اور ٹیکسیشن کا جو ہے ہر ہفتے یعنی کہ ویکلی جو اگر بات کروں تو بدھ والے دن ان کا جنرل ہولڈ اپ نافذ کیا جاتا ہے، جس میں ملتان ڈویژن میں تمام جو شہر جس میں آتے ہیں، لودھرا، وہاڑی اور مظفر گڑھ، تو اس طرح کے آس پاس جتنے بھی سراؤنڈنگز آتے ہیں ملتان ڈویژن میں، ان میں ہر بدھ کو ایک جنرل ہولڈ اپ نافذ کیا جاتا ہے، جس کے تحت جو ٹوکن ٹیکس گاڑیاں نہیں ادا کرتے ان کو روکا جاتا ہے، ان کو چیک کیا جاتا ہے، اور پراپر جو گاڑیاں ان رجسٹرڈ وہیکلز ہوتی ہیں خاص طور پہ ان کو بھی جو ہے روکا جاتا ہے، چلان بھی کیا جاتا ہے، اور موقع پر جو ہے ای پے ٹیکس جو ہے وہ بھی بھروایا جاتا ہے. بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے شہری ہیں ان کے فائدے کے لیے ہے کہ اگر وہ پراپر اپنا ٹیکس پے کریں تو ان کو ضرورت نہ پڑے اتنا. اب لاسٹ ٹائم جو ہماری کارروائی بدھ کو ہوئی تو
ماشاءاللہ مجید نانلا صاحب بھی سینئر ہے، ان کو بھی زیادہ پتہ ہوگا اس چیز کا کہ جو عام طور پر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اور جو امیر طبقہ ہے ان کا بھی 15 سے 20 ہزار جو ہے ان کا پینڈنگ ہے پڑا، ٹیکس نہیں پے کرتے. مطلب 1 کروڑ کا یہ گاڑی آپ نے رکھی ہوئی ہے اور اگر آپ اس طرح سے 5 سے 10 ہزار پہ جو آپ پے نہیں کرتے تو میرے خیال سے یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے بڑا. تو زیادہ اس میں وہی لوگ ہی آتے ہیں جو بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، ان کا 20 ہزار 30 ہزار تک جو ہے نا ٹوکن ٹیکس پے نہیں کیا ہوتا. تو جو ایکسائز انسپیکٹرز ہیں اس میں خاص طور پہ عارف نیازی ہے، حسن ہے اور 2-3 اور ہیں، طاہر عباس ہے، تو ماشاءاللہ کافی اچھے کام کر رہے ہیں یہ تینوں مل کر. وہاں پر موقع پر چیک کرتے ہیں گاڑیوں کو، میرٹ پر جو ہے ان کا فیصلہ کرتے ہیں، موقع پر چلان بھی کرتے ہیں اور ای پے کے ذریعے ٹیکس بھروا کر جو گورنمنٹ ریونیو ہے اس میں وہ جمع کرواتے ہیں. اچھا، ابھی کیونکہ اتنا سسٹم اپڈیٹ بھی کیا گیا اس حوالے سے، تو کبھی اس میں کوئی کمی نہیں واقع ہوئی کہ ابھی لوگوں جو ٹیکس کے حوالے سے لوگ کس طرح بچ رہے ہیں؟ بیسیکلی جو ہماری پبلک ہے ان کو بھی فی الحال اویئرنیس نہیں ہے. ان کا جو پہلے ایک اسٹیریو ٹائپنگ تھنکنگ تھی کہ انسٹیٹیوشن پر اعتماد نہیں تھا کہ ہم گورنمنٹ ادارے میں جائیں گے ہمیں رسپیکٹ نہیں دیں گے، ہمیں مطلب کہ ہمارا کام نہیں ہوگا، تو پھر دوسرے تیسرے ذرائع سے وہ اپنا کام کروا دیتے. لیکن جب سے جدت آئی ہے کافی 3 سے 4 سالوں سے جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں کافی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، ہر چیز میں جو ہے ماڈرنائزیشن آ چکی ہے، جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے. اسی طرح محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں بھی ڈائریکٹر ایکسائز جو ہے افتخار احمد بھلی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ. انہوں نے کافی چیزیں جو ہے اس ادارے میں اناؤنس کرائی ہیں. تو آن لائن سسٹم جو ہے بیسیکلی یہ جو ہے کروایا، پورا جو ہے ایکسائز کا ڈپارٹمنٹ آن لائن ہو چکا ہے. لیکن کافی شہریوں کو ابھی تک بھی اس کی اویئرنیس نہیں ہے کہ ہم گھر بیٹھ کے بھی اپنے موبائل سے ایک اپلیکیشن انسٹال کر کے ٹوکن ٹیکس پے کر سکتے ہیں. سر آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، ابھی کافی سہولتیں آ گئی، جس طرح سر نے فرمایا کہ وہ گھر بیٹھ کے آپ گاڑی آپ رجسٹر کر سکتے ہیں گاڑی کو، اپنے گھر بیٹھ کے ٹیکس پے کر سکتے ہیں، پراپرٹی ٹیکس گھر بیٹھ کے پے، ساری سہولتیں گورنمنٹ نے دے دی ہیں کہ اپنے گھر بیٹھ کے سارا کام آپ کر سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ انجانے یا ان کو واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اگنور کرتے ہیں یا لاپرواہی کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر ہم یہ ہولڈ اپ کرتے ہیں اور وہاں جا کے روڈ پہ چیکنگ کرتے ہیں. روڈ پہ پھر ان لوگوں کو پریشانی بھی ہوتی ہے، اکثر وہ کسی شادی پہ جا رہے ہیں یا ان کی طرف شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر بیٹھے اپنے موبائل سے اب تمام ٹیکس پے کر سکتے ہیں. تو ان کو کرنا چاہیے. ابھی کافی ساری جو ہے گورنمنٹ نمبر پلیٹس ہیں وہ بھی گھر بھیج رہے ہیں. جیسے فرمایا ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہے دن رات کام کروا رہے ہیں، افتخار احمد بلی صاحب، ہمارے ایٹیو صاحبان، ہمارا اسٹاف پورا. اب پہلے پلیٹس کا مسئلہ تھا، مسئلہ حل ہو گیا. اب پلیٹس سب کے گھر بھجوا رہے ہیں، کارڈ گھر بھیج رہے ہیں، فائلس گھر بھجوا رہے ہیں. اب رش تقریباً یہاں کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا. تمام جو ہے ڈاکومنٹس گھر جا رہے ہیں. تو مزید جو ہے ان کے لیے بہتری کی طرف جا رہا ہے محکمہ، اور ان سے بہتر رہے گا. اور جس طرح پراپرٹی ٹیکس ہے اس کے لیے بھی اب اپنا ویب سائٹ پہ جائیں گے تو اس میں سارا شیڈول ہے کہ آپ کو کتنا رقبہ ہے، کیا اس کی ڈیٹیلز ہے، کتنا اس کا ٹیکس نکلے گا. وہ بھی ہر جو ہے ٹیکس گزار اپنے گھر بیٹھ کے اپنے موبائل پہ یا اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے وہ چیک کر سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے، کیلکولیٹ کر سکتا ہے اور پے کر سکتا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا، ہم موسٹلی دیکھ رہے ہیں جس طرح ای پے کے حوالے سے بات ہوئی، لاسٹ ٹائم بھی ہمارے ساتھ ڈائریکٹر صاحب تھے، انہوں نے بھی اس پہ حوالے سے بات کی. کتنا لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا اور اس کے ذریعے اس کا فائدہ اٹھایا؟ جی بالکل. اگر میں اس کی ریشو بتاؤں تو تقریباً 50 سے 70% جو عوام ہے وہ کافی ای پے کے سہولت سے فائدہ بھی اٹھا رہی ہے اور انہوں نے جمع بھی کروایا ہے. کروڑوں روپے جو ہے مطلب کہ ریونیو میں اضافہ ہوا ہے ہمارے گورنمنٹ اس ایپ کے ذریعے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں ابھی ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے. میرے خیال سے ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ای ایپ پہ جو ایپ ہے یہ ایک بڑی ہی مستفید اور کمال کی ایپ ہے. اس میں آپ سب کچھ، آپ کا ڈیٹا، آپ گھر بیٹھے ہی اپنا سب چیزیں جو ہے نا ٹیکس پے کر سکتے ہیں. تو 70 سے 80% جو عوام جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، ٹیکس بھی پے کر رہی ہے. صحیح ہو گیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے یہ بھی جانیں گے، اس ٹائم جو مالیاتی سال کی پہلی سرمائی مکمل ہوئی ہے تو اس میں ملتان کا کتنا انہوں نے ہدف حاصل کیا؟ جی بالکل. یہ پہلی جو مالیاتی سرمائی کا جو پہلا ہوا ہے اس میں کافی اچھا جو گورنمنٹ کا جو ریونیو جنریٹ کیا ہے. بیسیکلی جو ٹوٹل ہدف ہوتا ہے سال کا وہ مطلب کہ 87 کروڑ تک تھا جو اس سال مطلب اچیو کرنا تھا. تو اب لیکن اس کی پہلی سمائی میں یعنی کہ 3 مہینے کے اندر ہی جو ہے 54% سے زیادہ جو ہے اس کا ٹارگیٹ اچیو کر لیا، جس میں ڈائریکٹر افتخار احمد بھلی کی ٹیم تھی پراپر، اور پورے 4 زون سے جو ہے، اگر میں آپ مجھے جانتے ہوں تو میرے پاس اعداد و شمار ہیں، میں آپ کو پراپر جو ہے وہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ اس میں کتنا جو ہے. اچھا، اس میں پراپرٹی ٹیکس کی مد میں 48 کروڑ 39 لاکھ 19,282 روپے جو ہے وصول کیے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر نیچے آئیں تو
ملتان کی موٹر برانچ کی جو ہے اس کی مد میں 25 کروڑ روپے لوگوں نے جمع کروایا ہے، اور پروفیشنل ٹیکس کی مد میں 1 کروڑ 98 لاکھ روپے جو ہے ایکسائز نے ریکور کیا ہے، اور یہ رقم جو ہے پوری سرکاری خزانے میں جمع بھی کروا دی ہے۔ اچھا، مطلب اس کے کافی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے ہدف دیا اس نے کافی کامیابی کی۔ بالکل، پہلی سمائی میں جو ہے 54% انہوں نے جو ٹارگیٹ اچیو کر لیا اپنا۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ ایکسائز کے حوالے سے بھی کیا کیا سہولیات جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے۔ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جی تمام سہولتیں ہم دے رہے ہیں ان کو، پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے بھی اور موٹر ٹیکس کے حوالے سے بھی۔ اب سارا جو ہے نظام ہے وہ بندہ اپنے موبائل پہ بیٹھ کے ایپ کے ذریعے اپنا سارے مسائل حل کر سکتے ہیں وہ سارے۔ تو اب دیکھیں نمبر پلیٹس کے ذریعے پہلے یہ تھا کہ لوگ جو ویٹ کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اب ان کو اچھا پہلے نا ایسے تھا کہ ٹوکن کے لیے ان کو جانا پڑا تھا پوسٹ آفس۔ ہاں، پوسٹ آفس میں کافی دو نمبریاں ہوئیں، مختلف جگہ پہ ہوئیں، لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا کہ ہم ٹوکن بھرتے ہیں، ہم دوبارہ پھر آتے ہیں تو اندراج نہیں ہوتا، یا وہ ان کے گم ہو گئے ہیں یا ان کا ریکارڈ گم ہو گیا، مینول تھا تو مسئلے تھے، کافی لوگوں نے بھرے ہیں ڈبل۔ اب گورنمنٹ سارا یہ آن لائن کر دیا ہے، ٹوٹلی ٹیکس جو ہے اب مینول نہیں ہو سکتا کہیں بھی، ڈاکخانے بھی بند ہو گیا، اب ای پی کے ذریعے سارے پیمنٹ ہو رہی ہے، اس میں 0% بھی چانس نہیں ہے کہ فراڈ ہونے کا یا آپ کی ٹیکس گزاران کا کوئی رقم ضائع ہو جائے گی۔ تو ان کو یہ تسلی اس لیے لوگ اب جمع کروا رہے ہیں، جس طرح ناظر نے فرمایا کہ اب تقریباً ریشو بڑھ گئی ہے، اب لوگوں کو واقفیت ایسا آ رہی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ای پی سے، اور سارے ٹیکس ای پی کے ذریعے جمع کروا رہے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، نارکا ٹیکس کی بھی جس طرح ہم بات کر رہے تھے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا جو ہے قوانین آنے چاہیے اور ضرورت ہے اس طرح کی، اس کی تمام چیزیں جو چل رہی ہیں اس کی روک تھام کی؟ اس کے لیے جی 2-3 چیزیں میں نے گزارش کی آپ کو۔ ایک تو تعلیمی اداروں کے خلاف قوانین بنائے جائیں سخت، کہ اگر کسی بھی تعلیمی ادارے میں یہ اگر منشیات یوز ہوں گی تو اس کے سربراہ کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ تعلیمی ادارے کے سربراہ جو ہیں، اس علاقے کے اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، جو بھی ہے، ان کی ذمہ داری ہے یا ہمیں رسائی دیں، یا خود کنٹرول کریں یا ہمیں رسائی دیں، کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہے۔ اچھا، آپ لوگ ڈائریکٹ جو ہے وہ کارروائی نہیں کر سکتے، مطلب اس کے لیے تعلیمی اداروں میں پرمیشن کے بغیر نہیں جا سکتے ہم۔ ٹھیک ہے، اور جو باہر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کے اوپر جو ہے اچھا کر سکتے ہیں۔ سیکنڈلی ہاسٹل جو ہیں، ہاسٹل کے لیے بھی ایک قانون بنایا جائے، وہ بھی میں نے تقریباً کافی علاقوں میں گلبرگہ میں زیادہ تر ہے ہاسٹل، تو میں نے ان کو انفارم کر دیا اور سختی سے کہہ دیا کہ اب کسی ہاسٹل سے کوئی اگر یہ ایسی سرگرمیاں پکڑی گئیں تو اس کے مالک کے خلاف ایف آئی آر ہوگی ساتھ، تو وہاں بھی اب کافی کنٹرول ہوا ہے۔ صحیح، ورنہ 1 سال قبل تو یہ حالات تھے کہ ہاسٹل کے پتہ نہیں مختلف قسم کے لوگ آ رہے تھے اور پھینک کے چلے جانا، نشے میں دھت لڑکے لڑکیاں اور پھینک کے چلے جانا باہر، بہت غلط خبریں تھیں۔ صحیح، اب الحمدللہ کافی کنٹرول ہو گیا ہے۔ اب ہمیں ہاسٹل پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، ہاسٹل پہ، اور وہ لوگ جو دور دراز رہتے ہیں ان والدین سے میری گزارش ہے کہ ان کے بچے وہاں کہہ کے آتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں یا جاب کر رہے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ وارداتیں جرائم بھی وہی کر رہے ہیں، اسٹریٹ کرائم میں بھی ملوث وہی ہیں کہ ان کو جاب ملتی نہیں ہے، یہاں سے ان کی سپنیاں ہوتی ہیں، یہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں، تو پھر وہ غلط لوگوں کے ساتھ مل کے یہ جرائم کرتے ہیں، تو ان کو پتہ تب چلتا ہے۔ ابھی لاسٹ ٹائم میں نے ایک ریڈ کیا، ایک جگہ پہ منشیات بھاری برآمد ہوئی، وہاں 2 بچے بیٹھے تھے، میں نے دیکھ لیا کہ یہ بیچنے والے نہیں ہیں، وہ ایک تو آدمی بن چکا تھا، ایک کو لے گئے تھے، وہ ملتان کے ایک بہت ہی شریف گھرانے سے۔ جب میں ان کو لے آیا تو ان کے والدین آئے تو وہ اتنا پھوٹ کے روئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے بچے کہاں کہاں بیٹھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کافی سارے والدین ناواقف ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں۔ اصل میں ظاہر سی بات ہے، جس طرح پیرنٹس جس دور دراز سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو تو آئیڈیا ہی نہیں ہے نا کہ بچے کیا کر رہے ہیں، ان کو تو یہ پتا ہے کہ ہاسٹل میں پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اگر کالج میں جا رہے ہیں، یونیورسٹی میں جا رہے ہیں تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر وہ تو آئے کبھی 15 دن بعد یا ہفتے بعد انہوں نے چکر لگانا ہوا، تو اس میں تو بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ مکمل نظر نہیں نہ رکھ سکتے۔ 6 ماہ نہیں آتے پیچھے سے، سال نہیں پتہ لوگوں کا تو یہ ہے کہ اگر بہت دور سے ہیں، چھوٹے شہر ہیں، دور ہیں، وہ نہیں آ سکتے، تو وہ 80% لوگ ہیں نا جی، وہ منشیات میں بھی وہی انوالو ہیں۔
ہاں، اور اور دیگر جرائم اسٹریٹ کرائم میں دوسری جو آج کل وارداتیں ہو رہی ہیں اس میں وہی انوالو ہیں. بالکل ٹین ایجر ہی ہیں نا. ابھی ہم Teenager دیکھتے ہیں جب جتنے بھی ہم جو پکڑے جاتے ہیں جن جی. کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا تو وہ دیکھیں تو ٹین ایجرز بچے جی. ہوتے ہیں. اس میں مزید بھی ہم بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کے بھاؤ. بلال یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلال سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں پھلوں کے کیا ریٹس ہیں؟ جی بالکل، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے. بات کی جائے اگر ہم سرکاری ریٹ کی اور عام مارکیٹ کے ریٹ کی، تو سرکاری ریٹ اور عام مارکیٹ کے ریٹ میں جو ہے وہ کافی زیادہ فرق دکھائی دیتا ہے. پرائس کنٹرول مجسٹریٹ جو ہیں وہ خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتے ہیں اور کاغذی کارروائیوں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں. اگر ہم آج کے بھاؤ کی بات کرتے ہیں تو آج کے بھاؤ کے مطابق جو ہے ادرک جو 1200 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا تھا پچھلے ہفتے، آج جو ہے اس کا ریٹ 400 روپے کم ہو کر وہ 800 روپے فی کلو تک آن پہنچا ہے. اسی طرح اگر ہم اس کے سرکاری ریٹ کی بات کرتے ہیں تو سرکاری ریٹ جو ہے ادرک کا وہ 750 روپے مقرر کیا گیا ہے، جبکہ مارکیٹ کے اندر ابھی بھی 800 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح اگر ہم لہسن کی بات کرتے ہیں تو لہسن کے ریٹ میں بھی جو ہے وہ 100 روپے کمی واقع ہوئی ہے. جو لہسن چائنا لہسن 600 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا تھا، وہ 100 روپے کمی کے بعد جو ہے وہ 500 روپے فی کلو کے حساب سے اب فروخت کیا جا رہا ہے. اگر ہم اس کے سرکاری ریٹ کی بات کرتے ہیں تو سرکاری ریٹ جو ہے چائنا لہسن کا 430 روپے مقرر گیا ہے. اسی طرح اگر ہم موسمی سبزیوں کی بات کرتے ہیں تو موسمی سبزیوں میں جو ہے وہ مہنگائی کی لہر برقرار دکھائی دیتی ہے. موسمی سبزیوں میں مٹر جو ہے وہ 400 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ اگر ہم اس کے سرکاری ریٹ کی بات کرتے ہیں تو مٹر کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ 334 روپے ریٹ مقرر کیا گیا ہے. اسی طرح ہری مرچ کا ریٹ جو ہے وہ 160 روپے ہے، اور اسی طرح پیاز، آلو اور ٹماٹر کا ریٹ جو ہے وہ تینوں کا ریٹ 120 روپے رکھا گیا ہے. کوئی ایک ایسی سبزی نہیں جو 100 روپے سے کم میں فروخت ہو رہی ہو. غریب آدمی کے لیے سبزی اور پھل خریدنا جو ہے وہ کافی زیادہ مشکل ہو گیا. اسی طرح اگر ہم پھلوں کی بات کرتے ہیں تو پھلوں میں جو ہے وہ انگور کا ریٹ جو ہے گولا انگور کا ریٹ 400 روپے مقرر کیا گیا ہے، جبکہ سندر خانی انگور کا ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں 600 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. جبکہ اگر ہم اسے سرکاری ریٹ کی بات کرتے ہیں تو سرکاری ریٹ میں جو ہے وہ سندر خانی انگور 324 روپے ہے، جبکہ گولا انگور کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ 272 روپے مقرر کیا گیا ہے. اسی طرح مختلف کوالٹی اور اقسام کے سیب کی بات کی جائے تو مارکیٹ میں سیب جو ہے 250 سے لے کر تقریباً 400 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اور پھلوں کی بات کرتے چلیں جس میں کیلے کا ریٹ جو ہے 120 روپے فی درجن ہے، جبکہ موسمی پھلوں میں جاپانی پھل کا ریٹ جو ہے وہ 140 روپے مقرر کیا گیا ہے. سبزی اور پھل خریدنا جو ہے وہ غریب آدمی کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو گیا ہے. جب ہمیں سبزی اور پھلوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے دکانداروں سے تو دکاندار بھی یہی شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمیں پیچھے منڈی سے یہ سبزی اور پھل مہنگے داموں ملتے ہیں، اس وجہ سے مارکیٹ کے اندر بھی مہنگے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہیں. دوسری طرف جو ہے بجلی کے بل ہیں، دکان کے خرچے ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں، جس وجہ سے اس ریٹ کے حساب سے جو ہے وہ سبزی اور پھل مارکیٹ کے اندر فروخت کر رہے ہیں. اسی طرح جب شہریوں سے بات ہوتی ہے تو شہری ایک طرف حکومت سے نالاں بھی دکھائی دیتے ہیں، دوسری طرف حکومت سے یہ مطالبہ بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ لہذا سبزی اور پھلوں کی قیمتیں جو ہیں وہ غریب آدمی کی پہنچ سے کافی زیادہ دور ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس لیے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں کمی کی جائے تاکہ ہر غریب آدمی سبزی اور پھل خرید کر سکے. جی بہت شکریہ بلال یونس آپ کا. اچھا جی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ناظر آپ سے جانیں گے محکمہ اوقاف کی طرف سے کیا اس ٹائم جو ہے ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو مزارات پہ کام ہو رہا تھا اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. جی بالکل، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے حال ہی میں جو ملتان کا دورہ ہوا ہے اس میں انہوں نے ملتان کے مختلف جو دربار ہیں وہاں پر بھی وزٹ کیا اور وہاں پر زائرین سے ملاقات کی کہ ان کو کیا مسائل پیش آ رہے ہیں، جس میں زائرین کی طرف سے یہی بار بار آ رہا تھا کہ ہمیں یہاں پر بیٹھنے کے مسائل ہیں،
ہیں, پینے کا صاف پانی نہیں ملتا اور واش رومز کی سہولت جو ہے کافی خراب ہے پڑی. تو اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے سختی سے نوٹس لیا اور ڈپٹی کمشنر کو فنڈز بھی جاری کیے کہ ان درباروں پر جو ہے خاص طور پر شاہ شمس, دوسرا دربار پاک میں اور موسیٰ پاک, یہ 3 دربار ہیں جس کی جو ہے رینویشن کے لیے بجٹ بھی جو ہے انہوں نے جو انٹروڈیوس کیا ہے. لیکن فی الحال جو ابھی بجٹ ہے وہ اس کا بھی ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ کتنا اس پر خرچ ہوگا. اس پر کام تو بھی شروع نہیں ہوا, لیکن وہ ایک کمپلیٹ جو ہوم ورک ہوتا ہے وہ ہو چکا ہے, جس میں دربار شاہ شمس کا جو بیرونی حصہ ہے دربار کا اس پہ کام ہوگا, اور جو زائرین کے لیے لنگر خانے کے ایک الگ سے اس کا بھی اہتمام کیا جائے گا, مسافر خانہ بنایا جائے گا اور نئے واش رومز جو ہیں وہ بھی بنائے جائیں گے. اس کے علاوہ جو مسافر آتے تھے, آپ کو پتہ ہے کہ جو زائرین ہوتے ہیں وہ سندھ سے بھی آتے ہیں, پورے پاکستان سے جو ہے اس درباروں پر جو جب عرس کا موقع ہوتا ہے تو زائرین کی بڑی تعداد ہوتی ہے, تو ان کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی ہمارے ملتان میں بیسیکلی تو جو گورنمنٹ کالجز ہیں, ساتھ ساتھ ولیسن کالج ہے, سیول لائن ہے, علمدار ہے, یہاں پر ان کو مینیج کیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی کیونکہ زائرین کی کافی تعداد ہوتی ہے, ان کو مینیج کرنے کے لیے الگ سے جو ہے مسافر خانے بنائی جا رہی ہیں, جس میں کم سے کم 500-600 سے لوگ جو ہے ایک مسافر خانے میں جو ہے وہ بیٹھیں گے یا اس میں آرام کریں گے. اور اس کے علاوہ اگر بات کرتا جو بی بی پاک مئی پہ, اس کا تو کام ابھی ریسنٹلی کمپلیٹ ہوا ہے, جس میں زائرین کے لیے جو الگ نیا فرش لگا ہے, بالکل نئی ٹائلز بنائی گئی ہیں محکمہ اوقاف کی طرف سے, اور جو اندر تھوڑا بہت کام تھا ہونے والا وہ بھی کافی بہتر ہو گیا. اور پینے کے لیے ٹھنڈے پانی بھی جو ہیں وہ بھی کولر بھی جو وہاں پر لگا دیے ہیں, تاکہ جو زائرین ہیں اتنی دور سے آتے ہیں ان کو کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہاں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر لوگ اتنے دور سے آتے ہیں, ان کو بہت سارے پہلے مسائل کا اس میں سامنا تھا. اچھا, ابھی کیونکہ ہم اگر ان کی مزارات کی شاہ شمس کے حوالے سے بات کریں تو اس پہ ابھی پروجیکٹ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا. جی, لیکن اس کا بجٹ جو ہے انٹروڈیوس ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, ابھی وہ انشاءاللہ کام سٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اور اس کے ساتھ ساتھ بیت المال کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہ کس طرح کام کر رہا ہے, اور اس کے ابھی کیونکہ نئی چیزیں بھی آ رہی ہیں بیت المال کی طرف سے, بہت سارے لوگ جو ایسے ڈیزرو کرتے ہیں ان کو کیا سہولیات دی جا رہی ہیں. بالکل, بیسیکلی پاکستان بیت المال ملتان میں اس کو جو ہے ڈائریکٹر مہر مظہر عباس اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اور ان کی جو قیادت میں کافی جو میری خود بھی ملاقات ہوئی ہے فیلڈ میں جا کر. ڈیفینیٹلی ہم نے فیلڈ میں جانا ہوتا ہے ایز اے جرنلسٹ, تو لوگوں سے ملاقات کی, تو شہریوں کا بھی یہی کہنا تھا جو کہ پاکستان بیت المال ہے اس میں لوگوں کو جو ہے ڈیلیور نہیں کر پاتے ٹائم پر. مطلب کہ جو بیوائیں ہیں, جو مستحق لوگ ہیں, ان تک وہ چیک پہنچنا ہوتا ہے امدادی, وہ تھوڑے پہنچنے میں جو ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہے یا سم ٹائم آتا ہی نہیں ہے. تو اس سلسلے پھر میں میری جو ڈائریکٹر ہیں بیت المال, ان سے ملاقات ہوئی کہ آپ جو ہے ان بیواؤں کو, جو مستحق لوگ ہیں, ان کا جو حق دینے میں اتنے لیٹ کیوں کرتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ شہریوں کو جو ہم پیچھے سے فنڈ تھوڑے سے کم آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے نا جو مستحق لوگ ہیں ان کو وہاں تک ان کا حق پہنچ نہیں رہا. لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے نا ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم نے ڈیلیور کر بھی دی ہے, جس میں پورے ملتان کے ڈویژن میں ویل چیئرز ہیں معذوروں کے لیے, وہ بھی ڈیلیور کی ہیں. اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس ہیں پڑھے, ان کے لیے الگ سے جو پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں, جس میں اسٹوڈنٹس کو تعلیم دی جاتی ہے. جو 4 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کو میٹرک تک اس کی کفالت بیت المال کرتا ہے پراپر, اس میں ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے, ان کو سکھایا بھی جاتا ہے. اور خاص طور پہ ان میں خواتین کے لیے جو ہے ایک اسکلز بیسڈ پروگرام شروع کیا ہے بیت المال نے, جس میں خواتین کو سلائی کڑھائی اور جو گھر بیٹھ کر مطلب عورتیں ہیں وہ کام سیکھ کر اپنا جو ہے رزق حلال گھر بیٹھ کر کما سکتی ہیں. تو بیت المال کے یہ پروجیکٹس بھی ابھی جاری ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس میں مزید بھی بات کرتے ہیں آپ سے سر. جس طرح ابھی ہم ایک تو منشیات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ایک بھی ایکٹیویٹیز اور بھی چل رہی ہیں جس کے حوالے سے جو ہے ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کارروائیاں کر کے لوگوں کو پکڑا بھی جاتا ہے. اچھا, پکڑا جاتا ہے, اس کے بعد کچھ بس جسٹ پکچرز بنا کے اپلوڈ کر کے, اور دین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے دوبارہ سے آزاد ہو جاتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی نہیں ہوتی. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی, اس میں بہت ساری پرابلم ہیں جس کی وجہ سے مکمل کنٹرول نہیں ہو پا رہا. مثال کے طور پہ اب یہ کچھ علاقے ہیں جنہوں نے اب بچیوں کو اور خواتین کو اور چھوٹے بچوں کو وہ 10 پوڑیاں دے دیں گے کہ یہ بیچ کے آؤ. اب 10 پوڑیوں پہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ نمونہ ہی پورا نہیں ہوتا. بچے ہیں ان کو آگے قانونی ہے کہ بچوں کے خلاف ہم ایف آئی آر دیں. سیکنڈلی, اب ایک لڑکا میں نے پکڑا یہاں ڈیرہ اڈا سے, برآمدگی بھی ہوئی, کافی خریداری بھی ہم نے کروائی. اب وہ گونگا تھا. اچھا, بچہ جوان تھا, وہ گونگا تھا. جان کہ ہم نے ہر طرح سے ہم نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا کہ چیک کریں کہ گونگا بنا ہوا ہے یا گونگا ہے, کیونکہ فراڈ بھی تو اس طرح. جی بڑی کوشش کی تو وہ نہیں بولا. اچھا, ہر طرح سے. آخرکار اس کو کرایہ دے کے بھیجنا پڑا کیونکہ وہ جیل اور تھانہ ان کو نہیں لیتا. اسی طرح ابھی ریسنٹلی گلشن آباد ہم نے ریڈ کیا ہے تھوڑے دن پہلے. صحیح.
अपनी बाल बरामद हुआ है वहाँ पे। तो लड़का पकड़ा है, उन्होंने किया, लोगों ने नए ढंग ढूंढे हुए हैं ना जी। तो उसके ने कहा मेरे पास सिरासी का ID कार्ड नहीं है। अच्छा। आईओ जो थे मुतलका थाना चहजा के आईओ साहब, वो गए उसमें थाना सदर के, तो वो वहाँ गए मौके पे, तो घर उनके वालिदैन से कार्ड मांगे, उनके हमारे कार्ड भी नहीं बने हुए, कार्ड नहीं दिए उन्होंने। अच्छा। अब कार्ड के बगैर वो उसको जुडिशल भिजवाया, जेल गया, जेल वालों ने इनकार कर दिया। फिर हमने वहाँ पर स्पेशल परमिशन ली मजिस्ट्रेट साहब से, उसके बावजूद जेल इंतजामिया ने लेने से इनकार कर दिया कि ID कार्ड नहीं है तो हम नहीं लेते हैं। अच्छा। आखिरकार उसको मुतलका पुलिस स्टेशन ने रिक्वेस्ट करके उसको बेल आउट कर दिया, करवा दिया। उसकी मतलब बाल भी पकड़ा गया, उसके बावजूद वो बाहर चला गया। अच्छा, लोगों को मौका मिल जाता है ना सर कि अच्छा एक बार आप छूट के आ गए तो कहते हैं अच्छा ठीक है, दोबारा भी पकड़े गए तो कोई ना कोई आप ऐसा रास्ता ढूंढ लेंगे जिससे आप बाहर आ जाओ। मैं वही बता रहा हूँ आपसे। दूसरा क्या करते हैं कि मतलब होछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक माफिया है। अभी लास्ट ईयर मैंने एक रेड किया जहानिया में। अच्छा। वहाँ एक अड्डा है और बड़ा थोक का, वहाँ डेली का 1 किलो चरस और 1 किलो पाउडर डेली की उनकी सेल है। उन्होंने घर बनाया, उसमें रखा हुआ है अपना मोरीसी, उससे वो पैसे लेते हैं और लेने लगी। हमारे पास वीडियो थी, सारा कुछ था, हमने बनाया, पूरा मार्क किया। तो उसके बाद जब हमने रेड किया तो वो बंदा छत फलांग के ना घर में चला गया। अच्छा। क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे कानूनी जो है ना वो प्रॉब्लम आते हैं। उस वक्त लेडीज पुलिस नहीं थी, हम किसी के घर में नहीं जा सकते। अब रात को हम कैसे परमिशन लेते, कैसे अरेंज करते, नहीं, नामुमकिन था। घर चला गया, उससे बरामदगी हुई बाबा, उससे केमिकल बरामद हुए जो हमारे नौजवान बच्चे इस्तेमाल करते हैं। वो बड़ा जहरीला केमिकल जो पाउडर में इस्तेमाल करके उसको उनको पिलाते हैं। कैप्सूल, आइस वगैरह नहीं, जो हेरोइन के साथ, हाँ, एक और केमिकल जो कैप्सूल देते हैं उनको। कैप्सूल भारी मिक़दार में मिले, वो अपना केमिकल मिला, उनकी बोरियां भरी पड़ी थी वहाँ पे, वो मिले। अब क्या हुआ, जब मैं FIR के लिए गया तो उन्होंने, एक माफिया है वहाँ का, जिन्होंने उल्टा मेरे खिलाफ रेड करवा दी कि जिन्होंने रात को इन्होंने रेड किया है और हमारा बंदा उठा के ले गए और बंदा हमारा मार दिया है। ओहो। उसके लिए मुझे कुछ 5 से 6 दफ़ा DPO साहब खानेवाल के पास जाना, लेकिन उन्होंने उसको खारिज कर दिया। फिर उन्होंने 22 से 1 की रेट हमारे खिलाफ की जहानिया में। तकरीबन 6 से 7 माह हमने उसको फेस किया वहाँ जहानिया में एडिशनल सेशन जज साहब के पास, ताकि उन्होंने फिर पैगाम दिया कि हमारी तरफ आप रुख न करें। अच्छा। फिर तो छोड़ते हैं। अब ये कानूनी पेचीदगियाँ हैं जिसकी वजह से आम जो पुलिस अफसर है, जो हमारा है, तो वो डरता है कि जी मैं अगर जाऊँगा। हमारे यहाँ वैसे ये अलमिया है, मतलब आप देखें एक पावर होने के बाद कानून की बड़ी ताकत होती है, चाहे पुलिस है, चाहे आपके जो हमारे महकमे बने हुए हैं, इसकी कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं। तो बदकिस्मती हमारी ये है कि कानून के ऊपर जो है इस तरह के लोग जो है वो ज्यादा हावी हो जाते हैं और फिर जो है वो कानून कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है। लोग जो है वो आजाद, एक चारने का कागज उठाएंगे, एक लिखेंगे, फेंक देंगे, हाँ, वो तो पीछे हट गया। अब जब तक उसका फैसला नहीं होता, उसको सेफ्टी, अगर एक बंदे ने दरख्वास्त दी हुई है, जब तक उसका फैसला नहीं होता उसको हम दोबारा पकड़ नहीं सकते। सही। अब वो जो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जो प्रोसेस चल रहा है किसी भी इदारे में, पुलिस में है, किसी और एजेंसी में है, अगर उस दौरान हम पकड़ेंगे तो वो अनाश होगी कि आपने इस जाती अना की वजह से ना दोबारा कार्रवाई की। सही। इसमें उसको सेफ्टी मिल जाती है, उसको परमन मिल जाता है काम करने का कि अब इसको तो मैंने काम लगा दिया, हाँ, मैं अपना काम करता रहूं। ये ऐसे कानूनी जो है ना हमारे कैसे हैं, इसको गवर्नमेंट से मेरी ये गुजारिश है कि पेचीदगियां इनको खत्म करना चाहिए। बिल्कुल जी। इसमें मजीद भी हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एट10 में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताएं नादिर, आप फील्ड में जाते हैं, आप क्या देखते हैं कि लोगों को किन किन मसाइल का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, महकमों के हवाले से उनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? बिल्कुल, जैसे एक सहाफ़ी है उसकी ड्यूटी होती है कि जो पब्लिक और जो इंस्टीट्यूशन है उनके दरमियान एक ब्रिज का काम करता है कि जो आम शहरी है उसके जो है वहाँ तक रसाई जो है आसान हो जाए। लेकिन जो हमारे माशरे में लोग हैं उनके दिलों में डर है, ये पता नहीं क्या है, मैंने जो खुद ऑब्जर्व किया है कि वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जाने से डरते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि कुछ इलिटरेसी हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हमें पता नहीं है कि जो इदारे आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, शहरियों के लिए बनाए गए हैं, वहाँ पर जाएं,
لیکن پہلے سسٹم تھا ایسے کہ تھوڑا سا ہوتا تھا، لیکن اب تو کافی اداروں میں کافی اسٹرینتھن کیے گئے ہیں، پڑھے لکھے طبقہ کافی زیادہ آ چکے ہیں، چیزیں ڈیجیٹلائز ہو چکی ہیں، تو شہریوں کو خود چاہیے کہ جائیں اداروں میں، اگر کوئی آپ کی کوئی بات نہیں سنتا تو ادارے دوسرے بھی ہیں کمپلین کرنے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہریوں کو تھوڑا سا انڈیویجولی بھی جو ہے اپنی تھوڑی سی محنت یا کوشش کرنی پڑے گی کہ اداروں پر ٹرسٹ کرنا ان کے لیے بھی ضروری ہے. صحیح ہو گیا. اچھا سر، جس طرح ہم ابھی ایک تو جعلی ادویات پہ بات کر رہے ہیں، منشیات پہ بات کر رہے ہیں، جعلی بہت ساری اس طرح کی اور بھی چیزیں جو ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں، جیسے لوگوں میں جو ہے موت کے حوالے سے بہت زیادہ ہم دیکھیں اموات ہو رہی ہیں بہت ہی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے لوگوں کے حوالے سے کہ اس ٹائم قوانین تو ہم آپ کو پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ قوانین پر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہوتا. یہ جی بہت اہم آپ نے سوال یہ اٹھایا ہے یہ والا، اور مین ایشو ہے میرا یہی گزارش ہے کہ اس وقت جو مین ایشو ہے اب ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے. آئس میں یہاں ملاوٹ ہوتی ہے، مہنگی ہے، کوکین اور باقی جتنی ڈرگز ہیں اس میں ملاوٹ ہو رہی ہے. اچھا، اب پہلے ہوتا تھا کہ جی آپ باہر سے کہیں نہ کہیں سے آپ منگوا رہے ہوتے تھے، ابھی یہ ہے کہ ہمارے اپنے پاکستان میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر یہ چیزیں تیار ہو رہی ہیں، اور انہوں نے ان چیزوں پہ جو ہے ہم نے نہیں دیکھا کہ ان مافیا تک، ظاہر سی بات ہے ایک پورا مافیا ہے جو اس ٹائم تعلیمی اداروں میں دیکھیں ہم لوگ کہاں کس حد تک پہنچے، ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. تو اس حوالے سے کوئی خاص کارروائی نظر نہیں آ رہی، اس کے اوپر کوئی فوکس نظر نہیں آ رہا. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ دیکھیں نا، اب ایک جگہ میں نے ریڈ کیا تو وہاں سے مجھے ایک لسٹ ملی، پیکنگ ہو رہی تھی 2 نمبر شراب کی. اب دیکھیں کئی بندے مر گئے ہیں، کئی لوگ بتاتے ہوئے نہیں ہیں کہ شرم کے مارے کہ یہ زہریلی شراب سے یا زہریلی منشیات سے بندہ مرا ہے تو لوگ چپ کر کے اس کو دفنا دیتے ہیں، نہیں بتاتے ہیں، حالانکہ ہلاکتیں بہت ہوئی ہیں. تو وہ لسٹ مجھے ملی، اس میں پورے ملتان کے کچھ جگہ کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ 2 پیٹیاں فلاں ہاؤس، یہ 3 پیٹیاں فلاں گیسٹ ہاؤس. اس میں کافی ساری مقدار میں وہ بنا رہے تھے، تیار کر رہے تھے. تو اس سے یہ ہے کہ میں نے جب دیا ایک 2 جگہ پہ بھی میں نے چیک کیا تو 7-8 ہزار بوتل سپلائی ہوتی ہے. اب اوریجنل جس نے استعمال کرنی ہے اس نے کرنی ہے، چاہے پابندیاں لگائیں جو کریں اس نے کرنی ہے جی. اب ہوٹل ہے، ہوٹل سے جو ہے ہماری جو نان مسلم کے لیے ہے، کرسچن کے لیے پرمٹ پہ لیتے ہیں تو اس سے جاتی ہے 150 سے 200 بمشکل، جس کا ٹیکس پے کرتے ہیں اس کا. باقی کیا ہوتا ہے ساری 2 نمبر، اور اس میں اکثر زہریلی، جیسے پہلے کافی ہلاکتیں ہو چکی ہیں. ایک ہی دن میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ایک ہی دن 50 بندے مرے تھے، ایک ہی دن میں زہریلی شراب سے مرے تھے. اب اسی طرح اگر 10 گرام ہیروئن کو بندہ لیتا ہے نا، 10 سے 20 گرام اس میں اور وہ کیمیکل ملاتا ہے تو اس سے پیسے کما رہا ہے. اسی طرح آئس ہے، تمام چیزیں، یعنی کہ مارکیٹ میں اتنی ڈرگز آ گئی ہیں، اتنی ٹیبلٹ آ گئی ہیں کہ وہ اسی کو پیس کا لڑکا اس کو مختلف کسی عام جو ہے جو بچے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہم کیا دے رہے ہیں. ان کو چیز کوئی ہوتی ہے، ان کو بنا کے کوئی دیتے ہیں، اس سے پیسے کما رہے ہیں. اور یہ ٹوٹلی جو ہے نوجوان بچے اسی طرف جا رہے ہیں اور اسی طرح میں وہ برباد ہو رہے ہیں. خاندان ابھی ہم دیکھتے ہیں واقعی بچوں میں اس طریقے سے ہم جو ایک کہتے ہیں نوجوان ہمارے بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں. اب آپ بچوں کی ایکٹیویٹیز دیکھیں تو آپ کے بچے جو ہے ہمیشہ یا تو سستی کا شکار ہوتے ہیں یا پھر کسی طرح جو ہے ان کا پڑھائی سے تو بالکل ہی ختم ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ، ہم پیرنٹس بھی اب ڈرنے لگ گئے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں بھیجیں گے تو پتہ نہیں ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا. تو اس حوالے سے بڑی میرے خیال میں کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. ہمارے محکموں کو بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا اور ہم اسپیشلی ہماری حکومت کو بھی اس طرف توجہ دلانی ہوگی. ہاں، اسپیشلی کہ ان چیزوں پہ لازمی فوکس کریں کہ ایکچولی ہمارے ملک میں اس ٹائم ہو کیا رہا ہے. اچھا سر، اس کے حوالے سے بھی اور تمام جتنے ویورز بھی دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرا تو یہی میسج ہے، میں ہر بار جب آپ مجھے مطلب ہے کہ انوائٹ کرتے ہیں، میرا یہی میسج ہے، خاص طور سے ذمہ داری ہے والدین کی کہ والدین ہی پریشان ہوتے ہیں، ان پہ ہی تکلیف آتی ہے. سب سے ذمہ داری ان کی ہے، کیونکہ اب یہاں بیٹھ کے میں ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کی عزت خراب ہو. لیکن میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، میں نے بہت ساری ہاسٹل میں دیکھا ہے کہ کس گھرانے کے کس طرح کی بچیاں وہاں سے آتی ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں. تو والدین سے میری گزارش ہے کہ آپ کی مین ذمہ داری ہے آپ بچوں پر نظر رکھیں اور کوشش کریں ان کو نہ اپنے گھر رکھیں یا اپنے ساتھ رکھیں، یا اگر باہر ہے تو آپ خود ساتھ رہیں فل ٹائم. دوسرا، تعلیمی اداروں کے جو سربراہان ہیں ان سے گزارش ہے. تیسرا، جو ہاسٹل مالکان ہیں، یہ 3-4 جو اگر ٹھیک ہو جائیں تو
میرے خیال میں معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے, ہمارے نوجوان نسل کو بچایا جا سکتا ہے. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ رہے اور بہت سی ڈیٹیل میں اس پہ بات بھی ہم نے کی. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سے کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. پروفیسر اکرم حریری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ اسلامی اسکالر ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہے جی مرزا طارق ندیم سعیدی صاحب, جو کہ نعت خواں ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا جی, آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں, جو آج ہمارا ٹاپک ہے جمعہ کے دن کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ہمارا جو ہے اس طرح کا ٹاپک رہتا ہے جس سے میں ہم تمام دینی جو ہے مسائلوں کو بھی جانتے ہیں اور اس پہ بات بھی کرتے ہیں. تو آج ہم صدقہ پہ جو ہے وہ بات کرنے جا رہے ہیں, اسلام کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنتے رہیں گے. اچھا, صدقے کے حوالے سے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں نا, کیونکہ صدقے کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اس کے بارے میں ان کی رائے بھی ڈفرینٹ ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسانیت کا جب نام لیا جاتا ہے تو اس میں ایک بنیادی خاصہ جو ہے وہ صدقے کا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو خصوصیات شمار کی جاتی ہیں, جو ظاہراً ہیں, ان میں بھی ایک بڑا کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ یہ صدقہ و خیرات کرنے والے لوگ ہیں. اچھا, یہ کنسیپٹ اسلام سے پہلے بھی موجود ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فالورز تھے, ان کی تعلیمات تھیں, ان پر جو ہے وہ عمل کرنے والے حضرات, تاریخ میں ہمیں نام ملتا ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب پہلے ہی حاتم طائی کا, اور پھر اس طرح ایک بنو ہاشم کا بھی ایک فرد تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا, ان کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ یہ بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے. اور اس طرح اگر تاریخ کو دیکھا جائے حجاج کرام اور بنو ہاشم کے لقب کو, تو وہ بھی اسی وجہ سے پڑا ہے کہ وہ جتنے بھی زیارت کرنے والے حرمین کو آتے تھے بیت اللہ کی زیارت کے لیے, حج کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے, تو وہ بھی ان کو شوربے میں جو کی روٹیاں جو ہے وہ بھگو کر دیتے تھے, جس کی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا بنو ہاشم. تو گویا کہ یہ کنسیپٹ جو ہے وہ معاشرے میں رہتے ہوئے اخرجت للناس کے تحت کہ انسان ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوا ہے, ایک دوسرے کے دکھ درد کا خیال رکھتا ہے, ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ کام آتا ہے, تو اسی لحاظ سے یہ ایک بڑا فیکٹر ہے کہ صدقہ و خیرات کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی کوشش بھی کرتا ہے, اور اس کے نتیجے میں کوشش اس کی بار آور بھی ہو جاتی ہے. تو باقی رہی بات کہ صدقے کے حوالے سے طرح طرح کے کنسیپٹ پائے جاتے ہیں, تو یہ تھنکنگ ہوتی ہے ہر ایک کی جو ہے وہ تھنکنگ, اس میں جیسے وہ سوچنے کا انداز ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے اس کو سوچ دیتا ہے. تو اس میں دو بڑے فیکٹر اس میں جو ہے وہ زیر بحث آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ علاقہ اور اس کے رسم و رواج جو ہوتے ہیں وہ اس پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ نظریے اور اس کی تعلیمات جو ہے وہ اس پر اثر انداز ہوتی ہے. تو ہمارا علاقہ چونکہ بر صغیر پاک و ہند ہے, اور ہم پر جو ہے وہ پہلے غالب اکثریت سے جو مذہب ہے یہاں پہ دین وہ ہے ہندوازم کا, تو اس حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ڈگمگاتی رہتی ہیں. لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں, اور اس لحاظ سے جو ہے وہ ہمیں سوچنا چاہیے. قرآن حکیم کا آغاز ہوتا ہے تو سورۃ فاتحہ کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے جو چند ایک ابتدائی آیات کے اندر باتیں ارشاد فرمائی ہیں, ان میں سے ایمان والوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے لوگوں کے لیے وہ خرچ کرتے بھی ہیں. تو یہاں پہ ایک کنسیپٹ جو ہے وہ دور ہو رہا ہے کہ یہ جو مال و دولت ہمارے پاس آیا ہے یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے, اور پھر اسی اللہ نے ہی حکم دیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ خرچ کیا جائے. اب خرچ کرنے کے فوائد و ثمرات جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں. دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے, آخرت میں بھی فائدہ ہے, اور جتنے بھی افراد ہیں چاہے مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں وہ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں, جس کو وہ ہم مسلمان ہیں تو صدقہ اس کو جو ہے وہ شمار کر لیتے ہیں. کسی اور جگہ ہے تو ڈونیشن کا اس میں لفظ استعمال ہو جاتا ہے, یا اس سے ملتے جلتے الفاظ جو ہے وہ مختلف علاقوں میں استعمال ہوتے ہیں. تو ان کے فوائد و ثمرات جو ہے وہ ذکر کیے جاتے ہیں, اور ایون کے جو غیر مسلم جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی اس کے فوائد و ثمرات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیومینٹی کے ساتھ جو ہے وہ درد رکھنے کے لیے, ان کے ساتھ احساس رکھنے کے لیے اس کو خرچ کرتے ہیں. لیکن اس میں جو پازیٹو پہلو ہے مسلمانوں کے لیے, مسلمان ہونے کے لحاظ سے, وہ یہ ہے
کہ مسلمان جب بھی اس کو صدقے کو خرچ کرتا ہے تو اس کا دنیا کے لحاظ سے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آخرت اس کے مد نظر ہوتی ہے کہ دنیا بھی بن جائے اور اس کے نتیجے میں آخرت بھی بن جائے. دنیا بنے نہ بنے لیکن آخرت اس کا جو ہے وہ محور و مرکز ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ صدقہ ٹھیک ہے، اس سے ملتی جلتی جو ہے وہ تصویریں، مثالیں، اگزامپل جو ہے وہ دوسری سوسائٹیز میں ہمیں مل رہی ہوں، لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ صدقہ اس کے احکامات، اس کی تعلیمات اور اس کے فوائد و ثمرات جو ہیں وہ ہمیں اسی اکارڈنگلی جو ہے وہ دیکھنے چاہیے. اب اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، کافی 20 آیات ہیں اس حوالے سے جو ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں. تو اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ایک آیت کریمہ ہے کہ وہ افراد جو اپنے مال کو لوگوں میں خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار سرا و علانیہ، دن اور رات کے کسی حصے میں ضرورت پڑتی ہے تو تب بھی خرچ کرتے ہیں، وہ ظاہراً بھی خرچ کرتے ہیں اور وہ پوشیدہ انداز میں بھی خرچ کرتے ہیں. آگے اس کے اللہ رب العزت نے 3 ریوارڈ جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں کہ ان کا اجر و ثواب جو ہے عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف، اور تیسری بات ارشاد فرمائی ولا ہم یحزنون، نہ وہ غم زدہ ہوں گے. تو یہ 3 جو ہے وہ اس کے بدلے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائے ہیں. اور اسی طرح یہ آیت ایک اور مقام پر جو ہے وہ آتی ہے تھوڑے سے اضافے کے بعد، جس میں یہ اضافہ ہے کہ وہ افراد جو صدقہ کرنے کے بعد، لوگوں پہ خرچ کرنے کے بعد اس کو تکلیف کے ساتھ اس کی پیروی نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ وہ خرچ کر دیتے ہیں، جن کے اوپر خرچ کیا ہے ان کو اذیت میں مبتلا رکھتے ہیں، یا اس کا جو ہے وہ بدلہ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، گویا کہ انہوں نے دنیا کے لیے خرچ کیا ہے، انہوں نے آخرت کے لیے خرچ نہیں کیا. تو ان کے لیے پھر یہی تینوں ایوارڈ اسی آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اجر و ثواب جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے ہے، ہم نے اسی سے لینا ہے. اگلی جو 2 باتیں ہیں وہ خالصتاً جو ہے وہ رکھتی ہیں تعلق آخرت کے لحاظ سے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. علماء تفسیر بتلاتے ہیں کہ ان کے اثرات دنیا میں بھی ہوتے ہیں، کہ جو انسان خرچ کرتا ہے اللہ دنیا میں بھی ان کو خوف و ہراس میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، مصائب میں اس کو مبتلا نہیں ہونے دیتا، لیکن آخرت کی گھڑیوں میں قیامت کے دن اللہ رب العزت انہیں محفوظ بھی رکھے گا، مامون بھی رکھے گا. جب سارے افراد جو ہے وہ پریشانی کی حالت میں مبتلا ہوں گے، ہاں جی، اس میں قیامت کے احوال کا جب ہم تذکرہ سنتے ہیں تو گناہوں کی بلبوتے پر کوئی جو ہے وہ اپنے فلاں گناہ کو لے کر، فلاں جرم کو لے کر جو ہے وہ پریشان ہوگا، اور اس پریشانی کی حالت میں مختلف کیفیتیں قرآن و سنت میں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں. لیکن یہ فرد جو اللہ کے لیے دنیا میں خرچ کرتا ہے اس کے بندوں پر، بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، لیکن اس کا مقصود اور محور کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا جائے، اور وہ خصوصیات جو اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمائی ہیں میں انہی کا حامل بن جاؤں، تو ان کو جو ہے وہ کسی قسم کا خوف و خطر نہیں ہوگا، قیامت کے دن محفوظ و مامون ہوں گے. ٹھیک ہے جی، صدقے کے حوالے سے مزید بھی جو ہے ہم جانیں گے. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح صدقے کے بارے میں ہم نے یہ کہ ہے تلقین کی گئی ہے، اسی طریقے سے اس میں بھی بہت ساری احادیث میں بھی ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہ صدقہ جو ہے وہ بہت ساری آپ کو بلاؤں سے، مصیبتوں سے اور مشکلوں سے جو ہے وہ آپ کو بچاتا بھی ہے. کس طرح بچاتا ہے؟ جی اس میں قرآن کریم میں جو ہے آیات مبارکہ اور اس کے نتیجے میں رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اس کی باقاعدہ مثالیں موجود ہیں کہ صدقے سے اللہ رب العزت کس طرح بلاؤں کو جو ہے وہ ٹالتا ہے. ایک تو آپ علیہ السلام نے مصائب کے وقت، مصائب کے آنے پہ جو ہے وہ یہ تلقین فرمائی ہے کہ صدقہ کیا کرو، رد البلا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. پھر آپ علیہ السلام کے فرامین سے کچھ جو ہے وہ واقعات کا تذکرہ ملتا ہے، کچھ مثالیں جو ہے وہ ہمارے سامنے ملتی ہیں کہ اس طرح دوسروں کے جب حقوق ادا کرتا ہے تو اس میں جو ہے وہ اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرف آتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جو ہے وہ راہوں کی آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں، اس کی مشکلات کو جو ہے وہ ٹال دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والی مشکلات ہوں جو اللہ رب العزت نے اس عمل کی وجہ سے وہ دور کر دی ہوں. آپ علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو آپ نے بیان فرمائی کہ جس کو غار کے پتھر کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے کہ ایک وقت تھا، اپنا طوفانی راستہ تھا، مسافر تھے 3 آدمی، وہ غار میں چھپ جاتے ہیں،
کچھ دیر کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ اب شاید طوفان تھم چکا ہو، تو وہ نکلنے کے لیے جو ہے وہ آتے ہیں دروازے پہ، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک اوپر سے پتھر گرتا ہے اور دروازے کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ تینوں جب زور لگاتے ہیں تو زور لگانے کے باوجود وہ پتھر دور نہیں ہٹتا، تو آپس میں گفتگو زور لگانے کے بعد جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں کہ اب تو شاید موت ہی ہمارا دروازہ کھٹکائے گی، ہم باہر جو ہے وہ نہیں نکل سکتے، لیکن یہ ہے کہ ایک صورت ہمارے پاس موجود ہے، لَن يُنَجِّيكُمُ اللَّهُ إِلَّا بِخَالِصِ أَعْمَالِكُمْ، کہ اگر ہم اپنے خالص صالح اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العزت کو جو ہے وہ بلائیں، ممکن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ تو اس میں سے 3 افراد نے جو ہے وہ وہاں پہ دعا کی تھی۔ والدین کا فرمانبردار ہے، اس نے یہ واسطہ دیا۔ اس طرح بدکاری سے اپنے آپ کو توبہ طائب کرنے والا، اس نے جو ہے وہ اللہ رب العزت کو اپنے اس عمل کا جو ہے وہ واسطہ دیا۔ اسی طرح ان میں سے ایک وہ فرد بھی تھا جس نے جو ہے وہ کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس ایک مزدور تھا، وہ مزدوری کرتا تھا، میں نے اس کی مزدوری دبا لی اور اس کو جو ہے وہ گالم گلوچ دے کے بھگا دیا تھا۔ ایک عرصے کے بعد مجھے خیال آیا کہ یہ اس کی مزدوری تھی، مجھے ادا کرنی چاہیے تھی، تو میں نے اس کی ایک بہتر صورت یہ نکالی کہ اسی کے پیسوں سے ایک جانور خریدا، پھر وہ بڑھتا 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 ایک ریوڑ کی شکل میں اختیار کر گیا۔ تو ایک وقت کے بعد اس آدمی کو خیال آیا کہ شاید وہ میرا جو ہے وہ مال مجھے دے دے، تو اس کے پاس جا کے مزدوری اس سے طلب کی، کہتا ہے یہ سارا مال تم جو ہے وہ لے جاؤ۔ تو کہنے لگا کہ مذاق کیوں کرتے ہو؟ تو پھر اس نے وہاں پہ یہ صورتحال بتلائی اور اس چیز کا واسطہ دیا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایک بندہ جب دعا کرتا ہے وہ پتھر خود بخود جو ہے وہ سرک جاتا ہے، اور تیسرے بندے نے جب دعا کی تو وہ باہر باسلامت نکل آئے۔ تو یہاں پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حق ہے وہ کسی کا ہم دے رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے آسانیاں جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں۔ اب صدقے کی طرف آتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ فرض ہے اور نفل ہے، تو یہاں پہ جتنے بھی حقوق ہیں وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ فرائض صدقے میں آتے ہیں، اور ہمارے ہاں معروف جو ہے یہ لفظ عربی میں دیکھا جائے تو زکوٰۃ اور صدقہ یہ ایکول شمار ہوتا ہے، لیکن ہمارے اس ماحول کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ وہ عمل ہے شاید جو ہم نفلی طور پر ادا کرتے ہیں، اور فرض جو ہے وہ صرف زکوٰۃ ہے۔ تو یہ ایک مترادفات کا فرق ہے اور اس میں جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، کیونکہ ہم لوگ بہت سارے لوگوں کا یہ ویسے سوال تھا، میں ابھی آپ سے یہ کرنے والی بھی تھی کہ بہت کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا صدقہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور جو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ تو ہم پہ فرض ہی ہے، اور صدقہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ استطاعت رکھتے ہیں اور آپ اگر اس میں ہیں کہ آپ نفلی اس میں آپ دیتے رہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے رہیں، تو صدقہ جو ہے وہ چھپا کر دینا چاہیے۔ زکوٰۃ تو آپ کو پتہ ہوتی ہے کہ آپ بتاتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے۔ جی صدقہ بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، نفلی عبادت کو بھی جو ہے وہ ظاہر کیا جا سکتا ہے، اور بالخصوص یہ جو مالی طور پر خرچ کرنا ہے اس کو ظاہر کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ ہمیں احادیث رسول سے، سیرت النبی سے، اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کئی ایسی مثالیں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ تو زکوٰۃ تو جو ہے جو فرض ہے وہ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہمیں فرائض کی ادائیگی کی طرف آنا چاہیے، اور اس کے جو ہے وہ مخصوص 8 جو ہے وہ مدات ذکر کی گئی ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ ان میں خرچ کیا جا سکتا ہے، جبکہ جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ ان چیزوں پہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے جن کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے زکوٰۃ کی، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ضرورت پیش آتی ہے اور سمجھتا ہے کہ بندہ کہ یہاں پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو وہاں بھی جو ہے وہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، کیونکہ صدقے میں بھی ہم یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی آسانیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ میری مثلا بنتی ہے 10,000 روپے زکوٰۃ، اچھا میرے سامنے ایک مسکین آدمی کھڑا ہے، اس کی ضرورت 10,000 سے زیادہ ہے جی، اب میں کیا کرتا ہوں کہ اپنی زکوٰۃ تو 10,000 اسے دے رہا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت جو ہے پوری ہو جانی چاہیے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، تو میں اپنے پیسوں میں سے اس کو کچھ جو ہے وہ دے دیتا ہوں تاکہ وہ اس کے لیے جو ہے وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے سوال کرنا ہے، وہ فرائض ہے ہمارے اوپر، اللہ کے نبی نے سختی سے وصول کی ہے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آتا ہے تو انہوں نے بھی جو ہے وہ قسم کھائی کہ میں ہر اس رسی کو بھی وصول کروں گا جو زکوٰۃ کی مد میں اللہ کے رسول میں لوگ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک فرض ہے، اس کو تو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ یہ استطاعت جو ہے وہ سر انجام دے دیتے ہیں، فریضہ ادا کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ اس کو کھل کے خرچ کریں، اور اس میں ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت مال آتا تھا، بہت زیادہ مال آتا تھا، لیکن آپ اس کو اسی
سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں میں خرچ بھی کر دیتے ہیں، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے فوراً بعد آپ معمول سے ہٹ کر فوراً بعد جو ہے وہ اٹھے اور صفوں کو چیرتے ہوئے گھر کی طرف چلے گئے، واپس آئے اور آ کر جو ہے وہ صحابہ نے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول آج ایسا کیا تھا کہ آپ فوراً جو ہے وہ چلے گئے، فرمانے لگے کہ مجھے ایسے خیال آیا کہ وہ ہمارے گھر میں ایک سونے کی ایک ڈلی جو ہے وہ آئی تھی، تو میں نے کہا کہ وہ خرچ ہو جائے، وہ کہیں پڑی تو نہیں ہوئی۔ یعنی آپ علیہ السلام کے پاس یہ حدیث مبارکہ ہمیں جو ہے وہ انگیخت کر رہی ہے کہ جو کچھ ہے ہم اس میں سے زیادہ زیادہ جو ہے وہ خرچ کرنے والے بنے، اور اس انداز سے دیکھا جائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور ان صحابہ میں شامل ہیں جو مسکین افراد تھے، یعنی غریب افراد تھے، یعنی وہ فرد تھا جس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ حکم کرتے ہیں کہ فلاں جنگی مہم ہے، فلاں مہمان آ گیا ہے، فلاں مسکین کی مدد کیجیے، فلاں ضرورت مند ہے اس کے لیے چلے جائے، آپ فلاں کنواں آزاد کروا دیجیے، خرید دیجیے، فلاں باغ جو ہے وہ خرید کے فلاں مسکین کو دے دیجیے، تو ہم تو دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی ایسی بات بتلائیں کہ ہم وہ کام کریں اور ان خرچ کرنے والوں کے برابر ہمیں ثواب جو ہے وہ ملتا رہے۔ تو آپ علیہ السلام نے انہیں ایک اذکار کی تسبیح بتلائی، تو یہ پڑھا کریں اور اس کے برابر جو ہے وہ اجر و ثواب ملا کرے گا۔ یعنی ایسے صحابہ کرام کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے بلال آپ خرچ کیجئے، انفق یا بلال آپ خرچ کیجئے، ولا تخشا اور تم نہ ڈر، اکلال ذی العرش العظیم، اللہ رب العزت کا جو ہے دیا ہوا آپ کے پاس، اس میں جو اکلال آئے گا، کمی آئے گی، آپ اس سے جو ہے وہ خوف زدہ نہ ہوں۔ گویا کہ جو غریب سے غریب تر فرد ہے اس کو بھی جو ہے وہ خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اس میں بنیادی جو مقصد ہے جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے کہ کئی لا دون ذالک، قرآن کریم کی اس طرح آیت ہے کہ تاکہ مال جو ہے وہ ایک جگہ پڑا نہ رہے یا کسی ایک کی گروی بن کے جو ہے وہ نہ رہ جائے، یہ گردش کرتا رہے۔ صحیح، اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روحی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، جس طرح مشکلات اور بلاؤں کا ذکر کریں کہ صدقہ ان کو ٹالتا ہے، اسی طرح ہے کہ اگر آپ نے اللہ سے تجارت کرنی ہو تو تب بھی آپ صدقہ خیرات کیا کریں، اور اللہ جو ہے وہ اللہ کے غصے کو بھی جو ہے وہ صدقہ ختم کرتا ہے۔ جی جی بالکل ایسے ہے، قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی ہے کہ اپنے مالوں کے ذریعے سے جنت کو جو ہے وہ حاصل کیجیے، اور قرآن حکیم میں سورہ کہف میں آتا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال اور اولاد جو ہے دنیا میں انسان کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ زینت ہیں۔ گویا کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو جس پہ انسان جو ہے وہ فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پھر سورہ منافقون میں اور سورہ جمعہ میں قرآن کریم کی آیات آتی ہیں کہ یہ اولاد اور یہ مال کہیں تمہیں ہلاکت میں مبتلا نہ کر دے، اور رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا امر ہے کہ آپ علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں قیامت کے دن جو ہے وہ جن افراد پر سایہ ہوگا ان کی ایک فہرست جو ہے وہ ہمیں عنایت فرمائی۔ ایک روایت ہے جس میں جو ہے وہ 7 افراد کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے، پھر فردن آپ علیہ السلام کے فرامین بھی ہیں جو چند افراد اور خصوصیات کے حامل ہیں جن کو اللہ قیامت کے اپنے سایہ نصیب فرمائے گا، عرش کا سایہ۔ تو اس میں ایک صدقہ کرنے والا فرد ہے، اس کے لیے آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو دنیا میں لوگوں کے لیے خرچ کیا کرتا تھا اور اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا ہوگا، تو وہ قیامت کے دن جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ اس نے کہاں جانا ہے تو اس وقت تک وہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یعنی وہ موومنٹ کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے اوپر سایہ ہوگا، کہیں بیٹھا ہے تو تب بھی سایہ ہوگا۔ اور یہ اتنی بڑی جو ہے وہ قابل فخر اور قابل افتخار چیز ہے جو ہمیں ذخیرہ احادیث میں قیامت کے دن سب سے زیادہ سہولت پانے والے افراد میں سے یہ ایک فرد جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے کہ جس کے سامنے کسی نے بھی اپنی حاجت کا تذکرہ کیا نا، وہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں جب صدقے کی بات آتی ہے اور آپ علیہ السلام کے فرامین کو جو بھی ہم دیکھتے ہیں تو صرف مال کو خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں، آپ اپنی صلاحیتوں کو
کسی کے لیے وقف کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کا صدقہ ہے. صحیح. اسی طرح آپ اپنے علم کو جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں کسی کے لیے فائدہ مند علم کو، تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، جس کے لیے ہمارے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت موجود ہے کہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، مگر جو ہے اس کے لیے 3 ایسی چیزیں ہیں جو اس کو ہمیشہ فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں. ہم نے تو اور چیزیں جو ہے وہ اختیار کیے رکھی ہیں، اور ان چیزوں کی طرف انسان اگر محنت شروع کر دے تو یہ ایک نسل در نسل جو ہے وہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جو اس مرنے والے انسان کو جو ہے وہ ملتا رہے گا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک ایسا فلاحی کام جو اس نے شروع کر دیا ہے، جب تک لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو برابر ثواب پہنچاتا رہے گا. ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی مسز مسرت ہے ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں علاج بھی کر رہی ہوں ڈاکٹروں کا، لیکن مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، افسوس آتا ہے بہت زیادہ ہر چیز سے، گھر سے، مطلب میں اپنے روم میں بیٹھی ہوں پھر بھی مجھے ڈر لگتا ہے. اچھا مطلب آپ گھبراہٹ ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے میں گھر سے نکل جاؤں. بھوک نہیں لگتی، سارا دن میں بھوکی پیاسی لائٹ بند کر کے پڑی رہتی ہوں، پڑھتی بھی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، علاج بھی ہو رہا ہے، پھر بھی مجھے 2 سال ہو گئے ہیں یہی تکلیف ہے. پتہ نہیں کیا علاج آپ کا کس چیز کا ہو رہا ہے؟ یہ ڈپریشن کا ہو رہا ہے. اچھا ڈپریشن کا، آپ ڈپریشن اور انزائٹی کے حوالے سے جی کیا کہیں گے؟ جی انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت ان کی پریشانی کو دور کر دیں گے. اس کے لیے ایک تو یہ ہے وظیفہ پڑھیں کثرت کے ساتھ، بہت آسان ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کثرت کے ساتھ پڑھتی رہیں، انشاءاللہ کچھ دنوں تک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. باقی یہ ہے کہ قرآن حکیم میں ایک آیت ہے، محترمہ بھی اس کو دیکھ سکتی ہیں، 4 پارہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، کہ اللہ رب العزت اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے کہ جس کو جو ہے وہ تمہاری محبوب چیز ہو اور اس کو جو ہے وہ اللہ کے لیے جو ہے وہ وقف کر دے، اس کو جو ہے وہ تقسیم کر دے. تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اس کو جو ہے وہ جانتا ہے. تو ہم مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ میری یہ پریشانی کو دور کر دے، تو کوئی ایسی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں کسی ضرورت مند کے لیے وقف کرے یا اس کو جو ہے کسی اچھے کام میں لگا دے. انشاءاللہ کچھ دنوں تک اللہ اس پریشانی کو جو ہے وہ دور فرما دے گا. بہت شکریہ کال کرنے کا. اور اس کے ساتھ جی اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی صدقہ جاریہ اور صدقہ پہ ہم بات کر رہے تھے. ہم بات کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کو فوت ہونے کے بعد بھی مسلسل فائدہ دیتی رہتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ نے کچھ اماؤنٹ لگائی ہے، وہ پانی کا ایک سسٹم بنا دیا ہے، واٹر سسٹم کا، اور اسی طرح جو ہے وہ کنواں کھدوا دیا، پرانے زمانے میں ہوتا تھا، یا کوئی ایسا فلاحی کام کر دیا جس سے میکسیمم لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے رہے. میکسیمم لازمی نہیں ہے، 2 بندے بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو، جتنے بھی فائدہ اٹھائیں. تو جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ اس کا صلہ دیتے رہیں گے. ایک صدقہ جاریہ ہو گیا، یہ ہمیشہ کے لیے ایک صدقہ جاری ہو گیا جب تک وہ پوائنٹ موجود رہے گا. صحیح. اسی طرح آپ نے کسی کو علم سکھلا دیا ہے تو وہ سکھایا ہوا علم اس کی وجہ سے جو انسان اچھے صالح اعمال کرے گا اور وہ آگے اپنی نسل کو منتقل کرتا جائے گا، تو جب تک اس کا سکھلایا ہوا علم جو ہے وہ چلتا رہے گا اللہ رب العزت اس کو بھی اتنا ثواب دیتے رہیں گے. ویسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کسی کو اچھے کام کی طرف راغب کرتے ہیں نا، تو آپ کی بات مانتے ہوئے اچھا نیک عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو جتنا اجر اسے ملتا ہے اتنا ہی سکھلانے والے کو ملتا ہے. یعنی ایک بہت بڑا صدقہ جاری ہے. اسی طرح تیسری بات ہے کہ والدین اپنے بچے کی صحیح تربیت کر جاتے ہیں اور اس تربیت کے نتیجے میں وہ صحیح العقیدہ بن جاتا ہے، نیک صالح نمازی بن جاتا ہے، دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. تو وہ اس کی نسل میں آگے جب تک وہ تربیت چلتی رہے گی اللہ تعالیٰ اسے اجر اور ثواب دیتے رہیں گے. یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کی نسل میں سے کئی نسلوں بعد کوئی ایک آدمی جو ہے وہ دعا کرے گا یا اللہ جس نے ہمارے خاندان کے اندر یہ روایت ڈال دی اس کو جو ہے وہ بخش دے. تو وہ اس کے کئی نسلوں پہلے جو ہے وہ دادا پر دادا ہوگا. تو اللہ رب العزت اس کو بھی جب سکون اور راحت محسوس کریں گے تو وہ پوچھے گا کہ آج مجھے سکون اور راحت کیوں ملی ہے. تو اسے بتلایا جائے گا کہ آپ کی اولاد میں سے فلاں فلاں فلاں
کہ بیٹے میں سے بیٹے نے آپ کے لیے دعائے بخشش کی ہے، مغفرت کی ہے. تو گویا کہ ایک ایسا جو ہے وہ سلسلہ ہے جو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے. اور تینوں میں دیکھ لیں، مال کو خرچ کرتا ہے تو وہ ایک تو وعدِ صدقہ ہے نا، علم کو سکھلانے سیکھنے کے لیے بھی مال خرچ ہوتا ہے، اس طرح اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کے لیے بھی مال خرچ ہوتا ہے. تو گویا کہ مال کو اگر صحیح جگہ پہ لگا دیا گیا تو وہ آپ کے لیے بہت اچھا جو ہے وہ صدقہ بن گیا. صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے صدقے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر بھی کی اور میرے خیال میں ناظرین تک یہ پہنچی بھی صحیح. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.